सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दोस्तों, बहन भाइयों, यूट्यूब से ज़िंदगी से डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे मुखातिब है, आपका अपना फैमिली डॉक्टर। और आज का वो मौजू जो कि हर तरफ इसका चर्चा है, लोग खौफज़दा हैं, कुछ इलाज पूछ रहे हैं, कुछ इलामात पूछ रहे हैं। बिलखसूस ये उस वायरस के बारे में है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, जिसका कि आउट ब्रेक जो है वो दिसंबर में चाइना के वुहान सिटी से शुरू हुआ और अब तक जो है कम से कम 2000 से ज़्यादा शख्स जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और अंदाज़न इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से 60 से लेके 120 तक डेथ हो चुकी हैं। कुछ नहीं मालूम कि सही स्टेटिस्टिक्स या आदाद व शुमार क्या हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा दोस्त मुल्क चाइना जो है वो अपने शहरों को बंद कर रहा है और एग्रेसिव एहतियाती तदाबीर कर रहा है, इससे लगता है कि ये वायरस बहुत विरुलेंट है और बड़ी जल्दी से तेज़ी से फैल रहा है और इससे हमसाया ममालिक को भी ख़तरा है। अच्छा सोचिए क्यों ख़तरा है। ख़तरा यह है कि अब दुनिया जो है सिकुड़ चुकी है। हवाई सफ़र है, समुद्री जहाज़ का सफ़र है, ट्रेन का सफ़र है, तिजारत मुल्कों मुल्कों हो रही है। चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइनीज़ हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो चाइना में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियरिंग के भी हैं, और तिजारत पेशा लोग जो हैं वो भी बहुत जो है एक एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र कर रहे हैं। देखें, पहले तो ये देखते हैं कि वायरस है क्या। देखें, बीमारियों की दुनिया के अंदर हम जो है अब तक ये जानते हैं कि भाई ये बीमारी इन्फेक्शस डिजीज़ है, ये लगती है तो ये जो है जरासीम से लगती है और जरासीम को हम जर्म्स कहते हैं। तो जरासीम फिर कई किस्म के थे, तो मालूम हुआ कि जी इनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं आम खुर्दबीन के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। इनकी दो किस्में हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये इसलिए हम इनको नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं कि हम जिस तरह से इसे मालूम करते हैं इंसान के खून या लुआब से या लुआब दहन से या जिस्म से निकले हुए किसी भी लुआब से या सीरम से या प्लाज्मा से, तो हम इसको स्लाइड को एक कलर देते हैं। उस कलर में जो है वो जरासीम जो है वो कलर उनके ऊपर आ जाता है। तो जिनको ग्राम पॉजिटिव स्टेन में हम देख सकते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है और जिसको हम ग्राम नेगेटिव में देखते हैं वो ग्राम नेगेटिव हो जाता है। इनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जो कि अमूमन तौर पे हमारी आम जानने वाली बीमारियां, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया, कोई फुंसी हो गई, कोई बदन के जख्म के अंदर पीप पड़ गई, हमारे बदन के अंदर जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, किसी और जगह इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, और मुख्तलिफ बुखार हो गए जैसे कि टाइफाइड फीवर है, हैज़ा है, इस किस्म की या और जैसी जो बीमारियां जिसमें कि हम बैक्टीरिया आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इनका इलाज भी बहुत अच्छा होता है, एंटीबायोटिक से होता है इसका इलाज। परहेज़ जो है वो हर किस्म के मरज़ में बहुत ज़रूरी होती है। अब वायरसेस जो है बेसिकली जो है ये ऐसी बीमारियां हैं कि जैसे शुरू में हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी होता था तो लोग कहते थे भाई नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, या कोई जो है आँख से पानी आ गया, या कुछ लोग कहते थे जी एलर्जी हो गई है, किसी को डस्ट से हो गई, किसी को फ्यूम से हो गई, किसी को कलर से हो गई, किसी को सफाई से हो गई, किसी को खेत खलियान में जाने से हो गई, किसी को किसी और वजह से जैसे हवाएं चलती हैं या कुछ दरख्तों के जो पोलन होते हैं उनसे हो जाती है। तो इन लोगों ने कहा जी कि ये वायरस है। अब वायरस जो है इसको वायरस इसलिए कहा गया कि ये सबसे छोटा है और एक छोटा न्यूक्लिक एसिड है। ये हमारे हर सेल के अंदर जो है पूरा का पूरा एक निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि हमारा हर सेल सांस भी लेता है, खुराक भी हासिल करता है, फजला भी खारिज करता है, उसके भी फेफड़े होते हैं, और हर सेल का एक दिमाग होता है, और वो सेल का जो दिमाग होता है उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब वायरस जो है ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। विरुलेंट क्यों है वायरस? विरुलेंट यानी तेजी से फैलना और डिस्ट्रक्शन करना। इस तरह डिस्ट्रक्शन करता है जैसे कि किसी को सांप काट ले तो सांप के काटने का जो कि खौफ है उसको अलग रखें तो सांप का जो जहर है जो बदन में फैलता है, बिल्कुल इसी तरह से वायरस आपके बदन में चला जाता है।
ہم وائرس ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، تھوکتے ہیں وائرس نکال دیتے ہیں، پیشاب پخانے میں نکال دیتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، بلغم نکالتے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، وائرس مسلسل نکل رہا ہوتا ہے، اور 3 سے 4 دن میں عموماً جو کمزور قسم کے وائرسز ہوتے ہیں ان سے ہم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ معلوم ہوا کہ بھئی اس کے اوپر تحقیق کی گئی تو 1900 کے اندر جو ہے پتہ چلا کہ کچھ جراثیم ایسے ہیں جو کہ نہ گرام پازیٹیو ہیں نہ گرام نیگیٹو ہیں، بخار کر دیتے ہیں، سر کا شدید درد ہو جاتا ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور مریض جس کو کہ پہلے سے ڈائریا ہو، ڈیسینٹری ہو، ٹی بی ہو یا مختلف قسم کے اور انفیکشن ہو یا یرکان ہو، ایسے مریض جو تھے وہ پھر ہاسپٹل میں بھی سروائیو نہیں کرتے تھے، علاج نہیں تھا، کوئی دوائی کام نہیں کرتی تھی، تو ان کی ڈیتھ یا اموات ہو جاتی تھی۔ پھر اس پہ تحقیق کی گئی تو آخر آ کے 1930 میں ہم جو ہے وائرس کو پہچان لیا ہم نے کہ یہ بھی جو ہے ایک ایسا زندہ جراثیم ہے جو کہ انسان کے بدن میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں وہ وائرس پرندوں میں بھی ہوتا ہے، وہ حشرات الارض میں بھی ہوتا ہے، وہ پھلوں اور پھولوں کو بھی لگتا ہے، وہ ہمارے اناج کو بھی لگتا ہے، اور لیٹسٹ جو وائرس ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وائرس کمپیوٹر میں آ جائے تو کمپیوٹر کو کیا کرتا ہے؟ ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو اس کا نظام ہوتا ہے، جو آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، انہیں ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ بالکل یہی چیز ہے اس وائرس کی کہ جو کہ میملز میں، انسانوں میں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ خطرناک ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ گندے رہتے ہیں، گندی خوراک کھاتے ہیں، اور جو ہے حلال نہیں کھاتے، حرام جانوروں کو کھاتے ہیں، بیمار اور صحت مند جانور کو نہیں دیکھتے، مری ہوئی مرغیاں ہو گئیں، یا بلی کا گوشت ہو گیا، یا چمگادڑ کا گوشت ہو گیا، یا گیدڑ یا سور کا گوشت ہو گیا، یا بیمار جانور ہو گئے، سانپ ہو گئے، کتے ہو گئے، چوہے ہو گئے۔ تو اب جن ملکوں میں یہ پھیل رہا ہے ان کی تو عادات آپ کو پتہ ہے کہ کورینز کیا کھاتے ہیں، فلپینی کیا کھاتے ہیں، چائنیز کیا کھاتے ہیں، جاپان والے کیا کھاتے ہیں۔ گو کہ وہاں کا میڈیکل نظام بہت اپ ڈیٹ ہے، بہت صفائی ہے، بہت سی چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن ہر ملک میں غریب اور امیر لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو ہے ہم نے کیا کھایا اور کس طرح سے ہمیں یہ جانور سے لگ گیا۔ تو عموماً جو ہے یہ وائرل انفیکشن جانوروں سے جانور کو لگتے ہیں، اور پھر کچا گوشت کھا لیا جائے، یا ان جانوروں کے ساتھ کھیلا جائے، یا انہیں پالا جائے، یا آپ کے بدن میں کوئی زخم ہے یا خارش ہے اور آپ ان جانوروں سے کھیلتے ہیں یا انہیں نہلاتے ہیں، تو اس طرح سے جانوروں سے وائرس ہیومن بینگ تک، انسانوں تک آ جاتا ہے۔ پھر جب ان انسانوں میں پہنچتا ہے تو ایک گھر میں رہنے والا ایک شخص دوسرے بہن بھائی کو یا دوسرے فرد کو لگا دیتا ہے، اسکول میں عموماً جلدی پھیل جاتا ہے، بیرکس میں، فوجیوں کی بیرکس میں پھیل جاتا ہے۔ اس طرح سے جہاں جہاں بہت ساری کانگریگیشنز ہوتی ہیں، تبلیغی یا مذہبی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں جو ہے، اور اسی وجہ سے سعودی عربیہ میں بھی 2002 میں جو ہے ایک وائرس جو ہے پھیلا تھا جیسے کہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کہا گیا، تو وہ جو ہے اس سے بھی کم از کم 700 کے قریب ڈیتھس ہوئی تھیں، اور کوئی 3-4 ہزار لوگ جو تھے وہ ہاسپٹلائز ہوئے۔ باقی لوگوں کو امیگریشن والوں نے فوراً جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا، اور اپنے لوگوں کو جو ہے انہوں نے پھر مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر کی۔ WHO نے بھی بہت ساری احتیاطی تدابیر بتائی ہیں۔ اب آتے ہیں پھر چلتے ہیں پیچھے کی طرف۔ 1950 سے لے کے 1960 تک چائنا، ہانگ کانگ، پاکستان، ہندوستان میں انفلوئنزا کی شدید وبا پھیلی تھی، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ مر بھی گئے اور ہسپتالوں میں پہنچے، نمونیا ہوا، برونکائٹس ہوا، میننجائٹس ہوا، یعنی سرسام بھی ہوا جسے وائرل میننجائٹس کہا گیا۔ میڈیکل سائنس میں اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ ضرور کیا گیا کہ مریض کو الگ کمروں میں رکھا گیا، صاف ستھرے کمروں میں رکھا گیا، ہائی پروٹین ڈائٹ دی گئی، اور وہ چیزیں دی گئیں، وائٹامنز دیے گئے، اور فریش فروٹ جوسز دیے گئے۔ تو یورپ نے اور برطانیہ میں، امریکہ میں ان امراض کے اوپر جلد ہی قابو پا لیا گیا کیونکہ ان کا سسٹم بہت ایڈوانس تھا۔ اس کے بعد سے گاہے بگاہے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں، چائنا میں، انڈیا میں، ہانگ کانگ میں اور یورپ میں، برٹن میں کئی دفعہ وائرسز پھیلے ہیں۔
کیوں پھیلتے ہیں؟ یورپ کا بھی ایک وائرس اٹیک بہت مشہور ہوا تھا 2016 کے اندر، اور 2012 میں بھی ہوا، 16 میں بھی ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم ٹریول کرتے ہیں، ایئر بورن کہہ سکتے ہیں آپ۔ ویسے تو یہ چھینکوں سے پھیلتا ہے، کھانسنے سے پھیلتا ہے، لیکن وہ جراثیم آپ کے کپڑوں پہ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں، آپ کے لگیج پہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں جب ٹریول کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہاں جو ہے ان کو یہ انفیکشن کو پھیلا دیتے ہیں۔ لگتا انہی لوگوں کو ہے میرے بہن بھائیوں جو کہ امیون سسٹم جن کا کمزور ہوتا ہے، یا وہ پہلے سے ایڈز کا شکار ہوں، پہلے سے ہیپاٹائٹس کا شکار ہوں، پہلے سے وہ کوئی ٹی بی کا علاج لے رہے ہیں جنہیں کہ ملٹی ڈرگ جو ہے ریزسٹنس ٹی بی ہوتی ہے، یا وہ لوگ جن کو مسلسل ڈائریا ڈسینٹری ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو کہ میڈیکل کمیونٹی میں مریضوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہاں ان کے کیئر گیورز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، لیب کے ٹیکنیشینز ہیں، ان لوگوں کو پھر بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو کئی وائرسز کے جو ہے ویکسین ایجاد ہو چکی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہیپاٹائٹس کی بھی ویکسین ہے، میننجائٹس کی ہے، میزلز کی ہے، MMR جو ہے اس کی بھی ہے، خناق کی ہے۔ لیکن اس وائرس کی جو کہ کرونا وائرس ہے، جو کہ اس دفعہ جو ہے 2019 میں جو ہے جو کہ بڑا تیزی سے جو ہے چائنا میں پھیل رہا ہے، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے، البتہ احتیاطی تدابیر ضرور ہیں جو کہ WHO نے بھی بتائی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر شدید قسم کا رد عمل لے کر بہت زیادہ جو ہے انسٹرکشن دے رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ پروگرام آ رہے ہیں، اخبارات میں پروگرام آ رہے ہیں، ساتھ ہی ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی۔ ایمرجنسی تو نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں ابھی کرنی ہیں کیونکہ اس کے پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ شکل اس کی بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سا بال لے لیں اور اس بال کے چاروں طرف آپ جو ہے کامن پنز لگا لیں اور اس کا خوبصورت سا ایک ڈیزائن بنا لیں، جسے ہم کورونا کہتے ہیں۔ تو کورونا وائرس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایک تاج جیسی ہوتی ہے جو کہ سروں پہ پہنایا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے سر کے اوپر جو تاج ہوتا ہے، پھر اس سے مختلف سونے اور چاندی کی تاریں نکال کے اس میں جو ہے موتی جڑ لیے جاتے ہیں۔ یا اگر آپ کوئی آگ کا گولا دیکھیں، جیسے اگر آپ سورج کو جو ہے چشمہ لگا کے، بلیک چشمہ لگا کے اور پروٹیکشن کر کے آپ دیکھیں تو سورج کے ارد گرد سے کچھ شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں، اسے بھی کورونا کہتے ہیں۔ تو کورونا کا مطلب ہوتا ہے گول شکل، اور گول شکل کے ساتھ ہی ایک تاج کی جیسی شکل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس وائرس کو ہم بدلی ہوئی شکل کہہ سکتے ہیں اس وائرس کی جو کہ 2002 میں شروع ہوا، اور پھر 2012 میں چائنا ہی سے شروع ہوا، اور پھر وہ اس وقت مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا یورپ میں بھی چلا گیا۔ سانس کے ذریعے یہ پھیلتی ہے، چھینکنے کے ذریعے یہ پھیلتی ہے، لعاب دہن کسی جگہ پہ اگر مریض کا لگا ہو اور وہ جو ہے شیئر ہو جائے، یا کسی کمیونٹی میں کمرے میں کوئی ایسا مریض ہو تو وہ بیٹھا ہوا ہو، تو ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، میڈیکل ایسوسیشنز کو تدابیر کرنی چاہیے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کو بالخصوص جو ہے اویئرنس کے پروگرام کرنے چاہیے۔ اچھا، اب ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے یا گھر میں آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، پلے گراؤنڈ سے آتا ہے، نوکری سے آتا ہے، اس کو سر میں درد ہے، اس کو فلو ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہے، اس کو چھینکیں آ رہی ہیں، اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے اور سردی کے ساتھ بخار لگ گیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہر وائرل مرض میں، جیسے کہ شروع کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ 5-6 ماہ پہلے ڈینگی بہت زیادہ تھا، تو جو احتیاطی تدابیر کی گئی تھیں وہی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ جو ہے ان کو احتیاط کے ساتھ لاگو کرنا چاہیے۔ چونکہ یہ اس مرض میں کوئی مچھر انوالو نہیں ہے تو آپ کو مچھردانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مریض کو ہاتھ لگائیں، بعد میں صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ مریض اپنے ہاتھ بھی جب اگر منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، چھینکتا ہے، تو اپنے ہاتھ دھوئے۔ جتنی چیزوں کے اوپر چھینک کے جو فوار سی جاتی ہے ان سب کو صاف کیا جائے، کیمیکل سے صاف کیا جائے، صابن سے صاف کیا جائے، اسپرٹ سے صاف کیا جائے۔ مریض جو ہے ناک کے اوپر ماسک پہنے، کیئر گیورز جو ہیں وہ بھی ماسک پہنے تاکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو۔ جن لوگوں کو یہ مرض تحقیق ہو جائے وائرل لیبارٹریز کے ذریعے اور یا کلینکلی تشخیص ہو جائے کہ ان کو یہ ہے، ان کو آئسولیشن میں رکھا جائے۔ 3 دن تک اگر مکمل آرام کروایا جائے، ہائی پروٹین ڈائٹ دی جائے، فریش فروٹس دیے جائیں،
پانی پلایا جائے، غیر ضروری ادویات بالکل نہ دیں تاکہ مریض جو ہے وہ کسی اور دوائی کی میٹابولزم سے بھی اس کو کمزوری نہ ہو جائے۔ لیبارٹری ٹیسٹ بہت ضروری ہیں، خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، WBCs دیکھتے ہیں ہم کہ سفید جراثیم جو ہیں وہ کم، سفید جرثومیں، سفید کرپسز جو ہیں وہ کم نہ ہو جائیں، پلیٹلیٹس کم نہ ہو جائیں، مریض کو آرام دیا جائے، سوپس دیے جائیں، گرم دودھ پلایا جائے۔ دیسی علاج میں یہ ہے کہ دودھ کو جو ہے ہلدی ڈال کر گرم کر کے جو ہے ہلدی والا دودھ پلایا جائے۔ جو ہمارے فروٹس ہیں، خشک ڈرائی فروٹس، اس میں جو ہے اخروٹ ہے، بادام ہے، کاجو ہے، یہ دیا جائے۔ اور جو گوشت بھی استعمال ہو وہ بالکل تازہ ہو، فریزر کا گوشت نہ ہو، فریج کا گوشت نہ ہو، اپنے سامنے صحت مند جانور کا گوشت لیں، اس کی یخنی بنائیں، اچھی طرح پراپرلی اس کا سوپ بنائیں، وہ سوپس اس کو دے دیں۔ گھر میں جتنی غذائیں بن سکتی ہیں، جتنی سبزیاں بن سکتی ہیں وہ ان کو دیں، مریض کو آرام کروائیں، پانی زیادہ پلائیں۔ اللہ کے فضل سے جو ہے یہ ایسا مرض جو ہے 3 دن میں آپ کو چھوڑ دے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کے علاوہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوائی اپنے ڈاکٹر کی پسند سے ہی لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ وائرس ختم بھی ہو جائے لیکن سائیڈ ایفیکٹ میں یہ آپ کو نمونیا دے جاتا ہے یا برونکائٹس دے جاتا ہے اور آپ کے سینے سے آوازیں آتی ہیں، بلغم آتا ہے، تو پھر جو ہے آپ اس کے لیے پراپر اینٹی بائیوٹک اور پراپر جو ہے ملٹی وائٹامنز وغیرہ لیجئے۔ سب سے زیادہ جس وائٹامن کی کرونا وائرس میں ضرورت ہے وہ ہے وائٹامن B1، وائٹامن B6 اور وائٹامن B12، اور ساتھ ہی میں آپ کو وائٹامن E کی ضرورت ہے۔ یہ آپ جو ہے ایز اے ٹونک استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں آپ کو تصاویر کے ذریعے کرونا وائرس کا بتا دیا جائے گا کہ کرونا وائرس کی شکل کیا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وائرسز سارے جو ہیں ایک ہی رشتہ دار ہیں، ایک ہی رشتے میں سے چلے آ رہے ہیں اور اپنی شکل بدلتے چلے آ رہے ہیں، بدلتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پورے 100 سال کی ہسٹری ہے۔ لوگ اب بہت ایڈوانس ہیں، میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہے، لیکن وائرالوجی کی لیبارٹریز بہت کم ہیں۔ گورنمنٹ کا، میڈیا کا اور ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسکولوں میں جو ہے لٹریچر دیں، کمیونٹی میں جہاں کام ہو رہا ہے وہاں دیں، بازاروں میں دکانداروں کو جو ہے پمفلٹ جو ہے بتائے جائیں، اور اپنا جو ناک کا، منہ کا نکلا ہوا جو بھی لعاب ہے اسے صحیح طریقے سے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کے کسی بند جو ہے ڈسٹ بن میں رکھیے اور پھر اس پہ کیمیکل ڈالیے اور اس کو جلا دیجیے۔ شکریہ۔